रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हम में से हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है और सुकून का मुतलाशी, क्योंकि जहाँ पे डिप्रेशन होगा वहाँ पे सुकून नहीं होगा और जहाँ पे सुकून होगा वहाँ पे डिप्रेशन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन ये आखिर डिप्रेशन आता कहाँ से है? जब हम मुस्तकबिल के बारे में थोड़े से खौफजदा होते हैं कि ना जाने कल क्या होगा, जब हमारे दिल में मोहब्बत की कोंपलें खिलने की बजाय नफरत और हसद के कांटे उगने लगते हैं, जब हम देना छोड़ देते हैं, चाहे वो इज्जत हो, दौलत हो, मोहब्बत हो, इल्म हो या आसानी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया है कि दिलों का जो सुकून और इत्मीनान है वो ज़िक्र इलाही में है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से दरगुजर करते हुए, आगे चलते हुए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ और चीज़ों में भी दिल का सुकून छुपा के रखा हुआ है। अब वो चीज़ें क्या हैं? बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूक, किसी की मुश्किल कुशाई करना, इंसाफ करना, रहम करना, चाहे वो आप जानवरों या परिंदों के साथ करें। इसके अलावा अपने नफ्स को लालच और तकब्बुर से बचा के रखना। ये ऑप्शंस हमारे सामने खुली पड़ी हैं। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, डिप्रेशन की या सुकून। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमदे बारी ताला से करते हैं और हमदे बारी ताला पेश करेंगे जनाब आबिद रऊफ कादरी साहब। गुनाह हो गए बेबहा मेरे मौला, गुनाह हो गए बेबहा मेरे मौला, करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला, करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला, गुनाह हो गए बेबहा इलाही, यकीनन खताकार हूँ मैं, इलाही यकीनन खताकार हूँ मैं, बहुत ही बुरा हूँ गुनाहगार हूँ मैं, इलाही यकीनन खताकार हूँ मैं, बहुत ही बुरा हूँ गुनाहगार हूँ मैं, तेरे दर पे हूँ आ पड़ा मेरे मौला, तेरे दर पे हूँ आ पड़ा मेरे मौला, गुनाह हो गए बेबहा, जो बीमार है दे शिफा मेरे मालिक, जो कर्जों में जकड़े छुड़ा मेरे मालिक, जो बीमार है दे शिफा मेरे मालिक, जो कर्जों में जकड़े छुड़ा मेरे मालिक, मुसीबत से सबको बचा मेरे मौला, मुसीबत से सबको बचा मेरे मौला, करम कर दे है इल्तिजा, गुनाह से कभी भी न मैं बाज आया, मगर रिस्क रोका न तूने खुदाया, गुनाह से कभी भी न
میں باز آیا، مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا، عطا تیری جاری عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، گناہ ہو گئے بے بہا، خزاں لوٹ لینا ہمارے چمن کو، نظر لگ گئی ہے بہار وطن کو، اسے حاسدوں سے بچا میرے مولا، اسے حاسدوں سے بچا میرے مولا، گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا۔ جزاک اللہ، بہت ہی پیاری حمد بھی اور دعا بھی، اور اینڈ پہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ حاسدین سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف، یعنی کہ ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی کتب کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کو دیکھا، سمجھا اور اپنایا، اور ہدایت کا رستہ اپنایا اور فلاح پالی۔ زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک، یہ کتب آسمانی کیوں ضروری تھی؟ ان کی کیا اہمیت تھی اور ان میں کیا چیز مشترک تھی؟ 1,24,000 پیغمبروں کی تبلیغ اسلام میں یہ آسمانی کتب کس حد تک اہمیت کی حامل تھی؟ آج ان سب باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا شفاعت رسول صاحب، پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ مولانا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ یہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، چاروں کتب جو ہیں، اور قرآن پاک، ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اور پہلے نبی تھے، اور پہلے پیغمبر تھے جی، اور پہلی جو صحیفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ وحی جو ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک وحی کی شکل اسے صحیفہ کہتے ہیں، مصحف، اور ایک وحی کی شکل ہوتی ہے ایک مکمل ایک بڑی کتاب عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے۔ تو صحیفوں کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ تقریباً 250 یا 200 کے قریب صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے مختلف پیغمبروں پر، مختلف پیغمبروں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحف بھی عطا کیے گئے اور کتاب بھی عطا فرمائی گئی۔ اچھا، اب جو بڑی 4 کتابیں ہیں ان میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ان چاروں کتابوں کے ماننے والے ہیں جی، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ ہاں جی، گویا یہود، عیسائی اور مسلمان، ہاں جی، یہ سب اہل کتاب ہیں، یعنی کتاب والے، جی، ان کو کتاب والے کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کا لفظ اکثر مقامات پر یہود اور نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کو اہل کتاب کہہ کے پکارا گیا، درست، ہمیں مسلمان کہہ کے پکارا گیا، مومن کہہ کے پکارا گیا، ہاں جی، اور جو مکہ میں رہتے تھے ان کو مشرکین مکہ، یہ مشرکین کی جو اصطلاح ہے قرآن میں، جی، یہ صرف اور صرف ان مشرکین کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے مقابل ایک نظریہ بت پرستی کا رکھتے تھے اور شرک کرتے تھے، ان کو مشرکین کہا گیا۔ اب رہی بات کہ ان میں مشترکات کیا ہیں، تو قرآن نے خود اس کو بیان کیا ہے کہ ان کی مشترکات کیا ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان چاروں الہامی کتابوں میں پہلی چیز مشترک ہے وہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری، ان الہامی کتابوں میں جو سب سے بڑی مشترک کتاب ہے وہ ہے کہ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، کوئی بھی کتاب اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتی۔
اور تیسری بات اس میں جو مشترک بیان کی گئی ہے وہ تصور آخرت ہے جی، اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چل رہی تھی یہاں پہ قرآن پاک کی اور دیگر آسمانی کتب کے حوالے سے مشترکات کی، تو مولانا شفاعت رسول صاحب نے ابھی تک 2 مشترکات بتائے، ایک تو توحید اور دوسرا اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جی مولانا صاحب، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تیسری جو مشترک چیز ہے وہ ہے کہ تصور آخرت، اور چوتھی مشترک چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں سے مر کے اس نے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا تصور، آخرت کا تصور اور قبر کا تصور ہو گیا، اور مر کے جی اٹھنے کا تصور، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے مرنا تو ضرور ہے لیکن اس کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے جنت کا تصور، تمام الہامی کتابوں میں جنت کا تصور موجود ہے، تمام الہامی کتابوں میں آخرت کا جہنم کا تصور موجود ہے، اور تمام الہامی کتابوں میں حساب و کتاب کا تصور موجود ہے، تمام الہامی کتابوں میں۔ حساب و کتاب کب کا؟ یہ قیامت کے دن، قیامت کے دن کا ہے تصور تمام الہامی کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ تمام الہامی کتابوں کے مشترکات میں نے ان میں آپس میں ملتی جلتی بات کیا ہے، اس میں ہم 2 پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عقائد جو ہیں وہ ساری الہامی کتابوں میں ایک جیسے ہیں، عقائد میں کوئی تبدیلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی عقیدے میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ نہیں کہ کسی مذہب میں کہا گیا ہو کہ توحید ہے اور کسی میں نعوذ باللہ شرک کی اجازت دے دی گئی ہو، ایسا نہیں۔ ہاں، شریعت جو ہے وہ الہامی کتابوں میں جو پیش کی گئی وہ مختلف ہے، مثلا شریعت موسیٰ کچھ اور تھی، اس سے تھوڑی سی بدلی شریعت عیسیٰ، پھر اس کے بعد تھوڑی سی شریعت بدل دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شریعتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف رہی ہیں، لیکن جو مشترکات رہیں ان میں وہ اعتقادات رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ ہے، کیونکہ الہامی کتابوں کے پیچھے بولنے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ جب ان ساری کتابوں کے پس پردہ بولنے والی ایک ذات ہے تو وہ ایک ذات یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب میں کچھ عقیدہ بیان کرے اور دوسری کتاب میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے، تیسری میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے، چوتھی میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے۔ عقائد ایک ہی تھا، باقی شریعتیں جو ہیں چینج ہوتی رہی۔ جی پیر صاحب، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو باقی آسمانی کتب کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واقعتاً اہم موضوع ہے اور پہلے بھی بڑے اچھے موضوع تھے۔ جو آپ کا سوال ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کی ذات نے جب ہمیں پیدا کیا اور ہر مخلوق کو جس وقت پیدا کیا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام آتے رہے، بے شک، اور وہ جب انبیاء آئے اور ان کا آنا کا جو مقصد تھا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسانوں کی بہتری، اور جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا روز اول سے ایک حساب ہے، یعنی کہ جو ہم یہاں بوئیں گے، جو کاشت کریں گے، وہ ہم نے آگے اس فصل کو کاٹنا ہے، اس کو ہم نے ثمر حاصل کرنا ہے۔ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، جو 23 سال میں ہوا، اس کے مختلف سٹیپ ہیں۔ اصل میں حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس لیے لیا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب آخری کتاب ہے اور رہے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بھی آخری نبی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ اب جو پہلی کتابیں اللہ کی، یہ اصل میں ہم نے اللہ کی منشا اور رضا کے اوپر بھی راضی رہنا ہے۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ جو ترتیب ہے، جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کا معاملہ بھی ہے، لیکن یہاں نسبت اور محبت اور عشق یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہے۔ جہاں وہ عقیدہ توحید، رسالت، مرنے کے بعد کی جو علامت صاحب نے بات کی، وہیں پہ اللہ کے نبی کا وہ پیغام بھی دیتے رہے کہ انہوں نے آنا ہے، ایک نبی پیدا ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا منظر ہوگا تو تمام جب حساب کتاب گروہ آئے گا، قافلہ کوئی ایسا گروہ اٹھے گا،
وہ اللہ سے دعا کرے گا لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. میں مختصر بتا رہا ہوں. وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. ہر نبی کہے گا آج ہم آپ کے کام نہیں آ سکتے. چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول فرمائے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ پہلے کہیں گے میں تو آپ کے کام نہیں آ سکتا لیکن میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ. تو یہاں نقطہ یہ ہے کہ جو کتابیں جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں ان کے اوپر یہ لازم تھا ہے اور رہے گا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں, وہ آخری نبی کو تسلیم کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی, آپ آخری نبی ہیں, تو اس کے بعد یہودیوں کا اور عیسائیوں کے اوپر یہ فرض ہے اور ان کی کتابیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب زبور, توریت, انجیل, قرآن مجید, یہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے, باقی یہ 3 جو کتب تھیں یہ کن زبانوں میں تھیں؟ الحمدللہ حمدن کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اس موضوع کے تمہیدی کلمات کی طرف دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو سب سے قیمتی چیز پیدا کی ہیں وہ خود حضرت انسان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی گواہی بھی دی ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو انسانیت کو بہت فضیلت بخشی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے اسے بڑی خوبصورت ساخت میں پیدا کیا. یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے, انسانیت کا, نمائندے کا, خلیفے کا, پیغمبر کا, اور یہ ختم ہوا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے. یہ ایک بنیادی معلومات ہیں کہ اس کائنات زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ان میں سے کچھ رسول تھے اور اکثر نبی تھے. رسول اور نبی میں حضرات فقہا نے اور علمی مباحثوں میں یہ بات لکھی ہیں کہ ہر رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک نئی شریعت نازل ہوتی ہیں, جبکہ نبی کے اوپر نئی شریعت نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے سابقہ رسول یا موجودہ رسول ہی کی تعلیمات کو لے کر آ کے چلتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول بھی تھے لیکن ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وقت کے نبی تھے. انہوں نے توریت ہی کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے. کوہ طور پر گئے تو پیچھے کہہ کر گئے کہ ہارون خیال رکھنا لوگوں کا. تو اس لیے رسولوں کی تعداد مسند احمد کے مطابق قرآن کہتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ, ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا. لیکن جب قوموں کی بات ہوئی تو فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہم نے قوموں کی طرف ہادی بھیجے, رہبر بھیجے, پیغمبر بھیجے. اور پیغمبروں کی تعداد رسولوں کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ہر نبی ہیں, کوئی شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوگی, کوئی نیا نظام اس پر لاگو نہیں ہوگا. رسول اپنی ذات میں رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. مسند احمد کی روایت وسلم نے فرمایا اس کائنات دنیا کی طرف اللہ نے 313 رسول بھیجے. جس طرح میں نے آیت کا مطالعہ کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ, ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے. جب رسولوں کی تعداد 313, رسول امتوں کی طرف جاتے ہیں تو امتوں کی تعداد 313. اور ہم نے بھی بات کی کہ ہر رسول ایک نئی کتاب اور شریعت کا حامل ہوتا ہے. جب رسول 313, امتیں 313, تو پھر الہامی کتابیں بھی 313. ان میں سے معروف کتابیں توریت, زبور اور انجیل ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی میں نازل کیا, باقی اس دور کی موجودہ زبانیں, عبرانی زبان تھی, موجودہ زبانیں تھی, ان میں نازل کیا. قرآن کریم کو باقی کتابوں پر فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ کی ایک سنت رہی ہے, ایک طریقہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ اپنے طریقے میں تبدیلی کو نہیں لاتے. وہ سنت کیا رہی کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہیں. فرشتوں میں سے جبرائیل کو تمام فرشتوں پر فضیلت دے دی, حالانکہ جبرائیل بھی فرشتوں ہی کی جنس سے ہیں, انہی کی مخلوق سے ہیں. فضیلت دے دی. دنوں میں سے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دے دی. نبی ایک جماعت ہیں, رسول ایک جماعت ہیں, ان جماعت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہہ دیا, تمام نبیوں پر فضیلت دے دی. اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا یہ آخری کلام ہے. آخری اور نیا کلام آنے کی وجہ سے پچھلے کلام, پچھلے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائڈ ہو جاتے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے اور آخری ہیں. اس شریعت نے باقی شریعتوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. جی, ڈی نوٹیفائی تو کر دیا, لیکن مولانا صاحب میں چاہوں گی کہ وہ جو پرانی شریعتیں ہیں اور اب کی شریعت,
اس میں مشترک کوئی چیز ہے؟ بہت ساری باتیں مشترک ہیں. مثلا نماز کی شریعت، نماز اس میں بھی ہے، پہلی امتوں میں بھی ہے. نماز فرض کر دی گئی، نماز فرض تھی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی شب معراج، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا رب سے تحفہ لائے ہو؟ آپ فرمایا 50 نمازیں لے کر آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑے گی 50، اللہ سے تخفیف کی دعا کریں. بڑا طویل قصہ ہے. بالآخر باقی 5 بچ گئیں. مختلف حضور جاتے رہے آتے رہے. جب 5 بچ گئی نمازیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیے، اللہ سے اور تخفیف کا درخواست کیجیے. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجربہ کیا ہے آپ سے پہلے امتوں کا، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی. اس کا مطلب ہے نماز پہلی شریعتوں میں موجود تھی. تو اس کے جواب میں نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ اب بھی میرے تخفیف کی درخواست کو منظور کر کے اور 5 سے کم کر دے گا، لیکن اب مجھے شرم آتی ہے، میں نے اللہ سے اتنا مانگا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک مطلب کہ اداسی چھا گئی. تو رب نے پوچھا کہ شب معراج اور میرے حبیب تو اداس تیرا چہرہ کیوں؟ اس نے کہا یا اللہ سوچ یہ رہا ہوں کہ میری امت 50 پڑھتی تو 50 کا ثواب پاتی، اب 5 پڑے گی تو 5 کا ثواب پائے گی. تو رب العالمین نے فرمایا نہیں، تیری رحمت کے صدقے میں ہم نے 50 سے 5 کر دی ہیں، لیکن تیری رحمت ہی کے صدقے میں ہم ان کو ثواب 50 کا ہی دیں گے. اب یہ نماز پہلی شریعتوں میں موجود تھی، لیکن پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا، اوقات مختلف تھے، انداز مختلف تھے. اسی طرح قرآن پاک میں یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ہم نے یہ روزے تم پر فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے. تو روزہ پہلوں پر بھی فرض تھا، لیکن اس کی تعداد مختلف تھی، اس کا انداز مختلف تھا، ان کی سحری افطاری مختلف تھی اس کی. اسی طریقے سے زکوٰۃ پہلے بھی مذاہب پر تھی، جتنے الہامی کتابیں ہیں سب زکوٰۃ دیتے تھے. اور اس میں ایک بڑا محبت بھرا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں دو، تو لوگوں نے بڑا بڑا مال دیا. تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے دوپٹے سے کھول کے ایک چونی وہ کھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا. تب آسمانوں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے راستے میں دینے والے جو لوگ تھے ان کا ذکر نہیں ہو رہا، اس بڑھیا کا ذکر ہو رہا ہے جس نے ایک چوانی دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس سے زیادہ کہیں لوگوں نے دیا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں، تیری آسمان پر اور فرشتوں میں اس کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس عورت نے 4 آنے دیے ہیں اور اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وہ اس لیے ذکر ہو رہا ہے اس کا کہ جنہوں نے دیے انہوں نے پیچھے بھی بچا کے بہت کچھ رکھا، اور اس کے پاس تو تھے ہی 4 آنے، اس نے وہ کھول کے دے دیے. صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عبادات، شب بیداریاں، دعائیں، یہ سب چیزیں تمام مذاہب میں موجود ہیں، تمام الہامی کتابوں میں موجود ہیں. اب رہی ایک بات، نقشبندی صاحب کی ایک بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن کے علاوہ باقی کتابیں بھی محفوظ ہیں، تو اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے. وہ مختصر جواب یہ ہے کہ وحی جو ہے وحی، وہ تورات کی صورت میں ہو، انجیل کی صورت میں ہو، زبور کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، وہ رب کا کلام ہے. رب کا کلام ہمیشہ محفوظ رہا ہے، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اور جو پہلی کتابیں اتری تھیں اس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلی کتابوں کا سارا خلاصہ، سارا مجموعہ اٹھا کے اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. جب رب نے وحی کو محفوظ کرنا چاہا تو وحی کی حفاظت کا طریقہ یہ رکھا کہ پہلے صحیفے اور پہلی الہامی کتابوں کو رب العالمین نے اس قرآن پاک کا حصہ بنا کے اس کو بھی محفوظ کر دیا. اس لیے محفوظ کیا کہ در حقیقت جو وحی ہوتی ہے وہ رب کا کلام ہوتی ہے، رب اس کو محفوظ رکھتا ہے. اس کی حفاظت رب العالمین نے قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے کر دی ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب، یہاں پہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو جو اس سے پہلی آسمانی کتب تھیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کے ثواب تھا؟ یہ جو آج کا موضوع ہے نازک بھی ہے اور اہم بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اسلام جہاں پہ عقل نہیں چلتی. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، اماں ہوا کا پیدا ہونا، کہاں سے نظام چلا ہوگا، کہاں جا کے یہ رکے گا، کتنی ارب اور خرب ہا دنیا سے جا چکی ہے اور کتنی دنیا نے اب آنا ہے. جو آپ کا سوال ہے، جو کتابیں علامہ صاحب نے جو فرمایا ہوئے بالکل درست ہے. اب یہ جو جن کا دعویٰ ہے کہ یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے،
अब हम उनको देखेंगे, परखेंगे। अगर उनकी बातों की तस्दीक कुरान मजीद फुरकान हमीद करेगा तो फिर हम उसको कहेंगे हमारा ईमान लाना कुरान पे लाजम है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। हाँ जी। उन किताबों पे हमारा ईमान ज़रूरी है। लेकिन जब हम समझते हैं कि वो असल हालत में उनके पास मौजूद नहीं, कुरान में मौजूद हैं, तो अब हम उन चीज़ों को तस्दीक के लिए, तहकीक के लिए हम जाएंगे कुरान की तरफ। अगर कुरान उन बातों की तस्दीक करेगा, फिर हम वो जो पढ़ने की आपने बात की, जब हम उसको पढ़ेंगे, कलाम तो वो भी अल्लाह का कलाम है। औलाद जो होती है ना, वो औलाद सारी औलाद होती है। वो जो किताबें हैं वो भी अल्लाह की हैं। हमारा हम देखिए कि 295C जो है, जो नमूसे रसालत एक्ट है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए सिर्फ नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस के लिए कानून है। यानी कि हम तो ये उम्मत मोहम्मदिया को ये शरफ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, लेकिन उनके मनसब के मुताबिक। ये जो किताबें हैं ये भी ऐसे, अल्लाह, मैंने जो पहले कहा है, अल्लाह की कुदरत को हमने सबसे पहले तस्लीम करना है, तस्लीम खम करना है। और उसके बाद देखिए ना कि फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है और सुन्नत मुक़द्दा है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये मेरे मालिक और खालिक को पता है कि इसके अंदर हिकमतें क्या हैं। कुरान मजीद की तरफ आ जाएं तो जो अल्फाज काफ, हा, या, ऐन, ये जो बात सूरतों शुरू में है, ये फुकहा ने भी लिखा है कि इन अल्फाज का मतलब और मकसद सिर्फ उस अल्लाह को है, क्योंकि मरकज वो है, खालिक वो है। बिल्कुल खालिक वो। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे पीर साहब, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। नाज़रीन, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुरान पाक की दीगर आसमानी किताबों के मुकाबले में क्या खसूसियत थी? देखिए, पहले जो आसमानी किताबें नाजुल हुई हैं वो अल्लाह ताला की यकीनी तौर पे वही थी, लेकिन वो महदूद थी चंद इलाकों की तरफ। यानी कि एक ही इलाके में बहुत से नबी आते थे, एक ही बस्ती में बहुत से नबी आ जाते थे, और वो अपनी हदायत और अपनी तलीमात अल्लाह की बताते थे। पहली किताबें, कोई किताब ऐसी हैं जो सिर्फ फ़िक़ही मामलात पर हैं, कुछ मुनाजात पर हैं, कुछ इबादात पर हैं, तो वो महदूद थी। कुरान करीम एक तफसीली किताब है जिसने फरमाया खुदल लिन्नास, ये लोगों की हदायत के लिए आई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को तो खुतबा हज्जतुल विदा पे खोल के रख दिया। कहा, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिदुम इन्ना अबाकुम वाहिदुम कुल्लुकुम मिनल आदम व आदम मिनत तौराब इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम लैसा लिअरबी अला अजमी फतरुन इल्ला बितक़वा। लोगों सुनो, तुम सबका रब एक है, हम सारी एक फैमिली के तौर पर हैं, और तुम्हारा सबका बाप अबुल बशर आदम था, और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया था। किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी कोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला अत्काकुम। कुरान करीम ने असाई उलमा की इबादत को, असाई उलमा के करदार को ऑन किया है। जब रसूल सल्लम फतह मक्का से हिजरत करके मदीना गए ना, तो मदीना के हर बासी की ये ख्वाहिश थी कि रसूल सल्लम आज मेरे मेहमान बने। तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि मैं उसका मेहमान बनूंगा जहाँ मेरी ऊँटनी रुकेगी। तो ऊँटनी रुकी जाके हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर पर। हज़रात उलमा ने ये बात लिखी है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर जिस जगह था, उस घर में अहले किताब के उलमा वहाँ पर बैठकर इबादत किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। तो वो इबादत की वजह से वो ज़मीन जो थी वो रोशन थी, जो ऊँटनी देख पा रही थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ये फरमाया है जो अहले किताब हैं, जो उलमा हक हैं, वो आपके ज़्यादा नज़दीक हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत पैदा की है, और इस इंसानियत का मंशा क्या है? एक दूसरे का एहतराम। हमारी नफ़रतें, हमारे इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए हैं कि वो रोज़े रसूल तक चले गए हैं। हमें इन बारों में सोचना चाहिए कि हमें वापस पलटना चाहिए। इख्तलाफ राय तो हर इंसान का हक है, अपनी ज़ाती सोच है, लेकिन वो इख्तलाफ राय किसी की जान लेना और किसी पर शिद्दत पसंदी के फतवात लगाना या किसी के पीछे नमाज अदा न करना, इस्लाम क्या कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम सब एक फैमिली के तौर पर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे कीमती चीज़ है, हदीस में आता है खैरुकुम कीला मन या रसूलुल्लाह, सबसे बेहतर कौन है? मन यनफ़उन नास, जो लोगों को नफ़ा देता है। यहाँ नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, किसी भी मज़हब में, किसी भी इल्हामी किताब में शिद्दत पसंदी का हुक्म नहीं मिला कि भाई तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं।
आपने दो बातें की है ना, एक है कि शिद्दत पसंदी और दूसरा है कि ठीक कौन है। जी। ठीक कौन है इसको कुरान और इल्हामी किताब ने बड़ी तफसील से बयान किया। जी। शिद्दत पसंदी नहीं है, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। शिद्दत पसंदी किसको कहते हैं कि जो ठीक है उसको दूसरों पर मुसल्लत करना। मसलन एक चीज़ मैंने कुरान और हदीस और फ़िक़्ह और तफसीर तारीख़ से पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने एक सच और एक हक उसमें से हासिल कर लिया। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं हक समझता हूँ आप भी उसे हक समझें। हाँ। अगर आप उसे हक नहीं समझती तो मैं आपको जीने का हक ही ना दूँ। ये शिद्दत पसंदी है। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ अपनी मजलिसों में, नशिस्तों में, कि अल्लाह के नबी पर किताब नाजिल होती थी, वही आती थी, फरिश्ता आता था और उनको हक और बातिल के बारे में बताता था। जिस तरह कुरान पाक में कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, कि हमने हक भी बेच दिया है और हमने बातिल के रास्ते भी तुम्हें बता दिए। अब जिसको चाहो तुम इख्तियार कर लो। अब नबी से बढ़कर हक बात जानने वाला कौन होगा? अब उस नबी को जो हक बात जानने वाला है उसको रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन अलैका इल्लल बलाग, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़िम्मे सिर्फ इन पर पहुंचा देना है, खोल के वाज़े दलाइल से बराहीन से बात इनके सामने रख दो। और इन अलैका इल्लल बलाग व अलैनल हिसाब, तेरे ज़िम्मे सिर्फ पहुंचाना है, हिसाब करना हमारा काम है। अब इससे बढ़कर क्या बात होगी कि नबी से बढ़कर हक जानने वाला रूए ज़मीन पर कोई नहीं होता। उसको भी कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ बलागे मुबीन करना है। हमारे यहाँ तबलीग क्या है कि अपनी सोच को डंडे के जोर पर दूसरों पर मुसल्लत करना, जबकि तबलीग का ये माना नहीं है। तबलीग का माना ये है पहुँचाना, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ आप बात को पहुँचा दें। अगला तस्लीम करता है तो ठीक है, नहीं तस्लीम करता ना करे। जब हम तस्लीम न करने वालों को मारें, उन पर तशद्दुद करें और उनको कत्ल करें, उनको धमकी दें, इसको शिद्दत पसंदी कहते हैं। और तमाम इल्हामी किताबों में शिद्दत पसंदी की बड़ी मुज़म्मत है। बिल्कुल। पीर साहब, हमेशा की तरह आज के दिन की मुनासबत से वजीफ़ा आपको जैसे पता है कि आज जुमअतुल विदा भी है, तो उस हवाले से वजीफ़ा नायत फरमाएं। 3 दिन या 4 दिन रह गए हैं बाकी रोज़ों के। हाँ जी। तो एक बड़े नेक और पारसा बंदे ने मुझे हुक्म दिया था कि अगर कोई बंदा इन ताक रातों में सजदे में जाकर कसरत के साथ या मुसब्बिबुल असबाब पढ़े और लंबा सजदा करे अल्लाह की बारगाह में 4 रातों में, जितना वो टाइम दे सके, और जहाँ अल्लाह को याद करे सजदे में अपनी हाजात अल्लाह की बारगाह में पेश करे, तो या मुसब्बिबुल असबाब इसका विर्द करे और सब कुछ अल्लाह से मांगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगे, अल्लाह के नबी के जो प्यारों के वसीले से मांगे। इसी हवाले से मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि जब हम या मुसब्बिबुल असबाब सजदे में पढ़ रहे होंगे तो बाज़-औक़ात हमारे दिल में जो ख्वाहिश होगी, ज़रूरी नहीं कि हम मुंह से भी बोलें, अगर हम सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और दिल में वो दुआ मांग रहे हैं दरअसल, तो वो भी एक कबूलियत के लिए लंबा सजदा का कहने का मकसद ही ये है कि कभी ये अल्फाज कहेंगे, कभी अल्लाह को पुकारेगा बंदा, और कभी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, दोस्त, अहबाब वो अल्फाज अपनी ज़बान पे लेके आएंगे। कोई औलाद मांगेगा, कोई रिज़्क मांगेगा, कोई इज़्ज़त मांगेगा। ये सारे अल्फाज कहेगा तो अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात से आपको मुस्तफ़ीद किया जाए, और क़ससुल अंबिया का हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है इसमें, जिसमें हम अल्लाह ताला के किसी न किसी एक पैगंबर की हालात ज़िंदगी, उनके वाक़यात, उनके मौजज़ात के मुतल्लिक़ आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारे जो पैगंबर हैं वो हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। उनके मुतल्लिक़ हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो किस तरह कुएँ से निकाले गए, क्योंकि भाइयों ने कुएं में उन्हें धिक्का दे दिया था, लेकिन अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह ताला ने जिसको बचाना होता है उसको बचा लेता है। कुएं से निकालने के बाद मौलाना शफात रसूल साहब, फिर क्या हुआ? जब कुएं से आपको निकाला तो वो एक काफिला था जो वहाँ से गुजर रहा था जी। उन्होंने उस कुएं पर पानी भरा पीने के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने समझा कि मेरे भाइयों को तरस आ गया और वो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं।
تو آپ اس کنویں میں اس ڈول میں بیٹھ کے آپ بھی کنویں سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے. جب باہر آئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ قافلے والے پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہیرا ہمارے ہاتھ لگ گیا. غلام تو اگر کالا بھی ہو, توتلا بھی ہو اور ان پڑھ بھی ہو تو اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے کہ اس کو کما کے دیتا ہے. یہ تو بہت حسین و جمیل غلام ہے. اچھا, یہی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا جو 9 حصے کا حسن تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا, اور باقی کا جو 1% حسن ہے وہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. جب انہوں نے ان کو لیا اور لے کے وہ مصر چلے گیا, اور مصر میں بازار لے گئے جہاں انسانوں کا بازار لگتا تھا, غلاموں کا بازار لگتا تھا. ٹھیک. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے بڑے عمراء اور رؤساء بھی وہاں پہنچ گئے خریدنے کے لیے. یعنی ان کی خوبصورتی کا پہلے سے ہی شہرہ ہو چکا تھا. کیونکہ قافلہ چلا تو آہستہ 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 جب قافلہ مصر کی طرف بڑھا تو لوگ راستے میں ملتے رہے, دیکھتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے, ہم اس سے جا کے بیچیں گے. تو یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی. ادھر بادشاہ, تاجر سارے پہنچ گئے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے. ادھر حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پہنچ گئی. اچھا. تو لوگوں نے کہا کہ تم کس کو خریدنے کے لیے جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یوسف کو سنا ہے کہ بہت حسین و جمیل غلام ہے, اسے خریدنے کے لیے. اس نے کہا کہ تو کیسے خریدے گی, اس کی تو بولی لگانے کے لیے مصر کا بادشاہ آیا ہوا ہے, تو کیا تمہارے پاس مصر کے بادشاہ سے بھی زیادہ سرمایہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو سوئی کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو یہ ایک دھاگا ہے, چکی, وہ جو کاتے تھے, اس کو کہا کہ میں اس پر کام کرتی ہوں, اور اس میں جو سب سے قیمتی سب سے خوبصورت دھاگا تھا میں وہ لے کر آئی ہوں. اس نے کہا کہ اس سے تم کیسے خریدو گی؟ تو لوگ ہنس پڑے ان کی بات پر. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی, کیونکہ جہاں بولی لگانے کے لیے بادشاہ مصر بیٹھا ہو وہاں تو تاجر بھی کوئی نہیں خرید سکتا, تو میں کہاں سے خریدوں گی؟ تو کہا پھر تم کیوں آئی ہے یہ سوت کی اٹی لے کے, یہ چھوٹا سا دھاگا لے کے؟ انہوں نے کہا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا اس کا فرشتہ کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ, میں انہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں, تو میں کم سے کم ان خریداروں میں کھڑی تو ہو جاؤں گی نا. سبحان اللہ. کیا اس بری خاتون کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والے پیغمبر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بھی لوگ دیکھتے تھے نا, جو مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. انہوں نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی, کیونکہ جہاں بولی لگانے کے لیے بادشاہ مصر بیٹھا ہو وہاں تو تاجر بھی کوئی نہیں خرید سکتا, تو میں کہاں سے خریدوں گی؟ تو کہا پھر تم کیوں آئی ہے یہ سوت کی اٹی لے کے, یہ چھوٹا سا دھاگا لے کے؟ انہوں نے کہا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا اس کا فرشتہ کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ, میں انہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں, تو میں کم سے کم ان خریداروں میں کھڑی تو ہو جاؤں گی نا. سبحان اللہ. کیا اس بری خاتون کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والے پیغمبر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بھی لوگ دیکھتے تھے نا, جو مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کا چہرہ ہے نا وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سیدنا یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک تو نبوت کے خاندان میں تھے, لوگوں کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں, حضرت اسحاق کے پوتے ہیں, ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, لیکن ان کا حسن و جمال, ان کی وجاہت, اور راستے میں جب وہ قافلہ آیا تو ان کے معجزات جو راستے میں انہوں نے دیکھے, اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اشورہ ہو گیا. اچھا, ان معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ آپ سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ ہے کہ اتنے گہرے کنویں میں انہوں نے ڈالا کہ جہاں ایک انسان کا بچ نکلنا بھی مشکل ہے, نیچے جانے تک انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بچایا تھا. وہ ایک بڑا تفصیل واقعہ ہے کہ کس طرح آپ جب وہاں انہوں نے پھینکا تو پھر رب نے کس طرح حفاظت کے ساتھ فرشتے کی مدد سے آپ کو زمین تک, اس پانی کے تہہ تک پہنچایا. تو وہ تو بڑا ہی گہرا اور بڑا عجیب سا کنواں تھا, تو وہاں کسی انسان کا باہر نکل کے آ جانا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. اچھا, اب جب عزیز مصر آپ کو خرید کر لے گیا تو وہاں اس نے رکھا, جا کے اپنے محل میں رکھا, تو وہاں پر پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ اس کی جو بیوی تھی زلیخا, حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال پر فریفتہ ہو گئی, اور اس نے آپ سے گناہ کا ارادہ کیا. اور یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ 7 دروازوں کے اندر جا کے ایک کمرہ تھا, وہاں اس نے یوسف کو بلایا اور 7 دروازے بند کر دیے. تو یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا. تو یوسف علیہ السلام اٹھ کے بھاگے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا باغی بندہ نہیں ہوں. اب وہ ہنسی,
اس نے کہا دروازے تو بند ہیں، اور ایک بھی دروازہ نہیں، 7 دروازے ہیں، کہاں سے بھاگ کے جاؤ گے؟ یوسف علیہ السلام جو ہی دروازے کے قریب جاتے دروازہ خود کھل جاتا، سبحان اللہ، پھر آگے جاتے دروازہ کھل جاتا، کرتے کراتے خود بخود کھل جاتا۔ اب دروازے کھلتے گئے یوسف علیہ السلام باہر، اب زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ کے، یہ جو واقعہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ میں حدیث نہیں بیان کر رہا، نہ کوئی اسرائیلی روایات بیان کر رہا ہوں، نہ کوئی تاریخ، یہ سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس نے قمیص پکڑ کے کھینچی، لیکن آپ نکل گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح یوسف بھاگ کے نکل رہے ہیں اور زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، تو یہ بادشاہ کی بیوی تھی، تو بڑا عجیب سی شہرت ہوئی، تو وہ رونے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ اب بادشاہ الزام لگا دیا، بادشاہ نے بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی عزت قسم اٹھا کہتا ہوں، میرا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، یہی بھٹک گئی تھی۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا گواہ دو۔ اب جب گواہی کی بات آئی تو پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ میرے یوسف کو دیکھو، اگر قمیص آگے کی طرف سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف کا جو کرتا ہے وہ پچھلی سائڈ سے پھٹا ہے، اس کا مطلب زلیخا نے کھینچا اور یہ بھاگے، اس کا مطلب ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ لیکن طاقتور کا اپنا یہ قانون ہوتا ہے، انہوں نے حضرت یوسف کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ اب بلا کسی جرم کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 9 سال جیل کاٹی، اور اس جیل میں آپ کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے۔ یہ سارے قرآن سے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں الفاظ کے بغیر۔ اب ایک دن وہ دونوں آپ کے ساتھی اٹھ کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یوسف لگتا ہے کہ تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا نیک اور بڑا صالح آدمی ہے۔ بالکل۔ اچھا، انہوں نے کہا ہاں تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے، اچھا، اور ہم نے سوچا کہ تجھے خواب کی تعبیر پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خواب کی تعبیر پوچھو۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، گناہوں سے توبہ کرو۔ آپ نے جیل میں بھی، کیونکہ نبی تو تھے نا آپ، ہاں جی، 2 ہی بندے تھے، 2 ہی بندے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے انہیں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھ کے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو انگور ہیں، سیب، اس کا جوس نکال رہا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا مجھے تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں خواب تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اب جو میں تعبیر بتاؤں گا ویسے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تعبیر بتائے گا کہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جس نے سر پر ٹوکریاں روٹی رکھی ہوئی تھی، تمہیں عنقریب پھانسی ہونے والی ہے، اور تمہارا سر پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہے گا، اور پرندے تیرے سر سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ دوسرے سے فرمایا جس نے کہا تھا میں جوس بنا رہا ہوں اور گلاس بھر رہا ہوں جوس سے، آپ نے فرمایا تو عنقریب رہا ہو جائے گا، اور رہا ہونے کے بعد اتنی ترقی کرے گا کہ جو بادشاہ مصر ہے اس کا مشیر بن جائے گا، اس کا مصاحب تو بن جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا، دونوں ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا اب ہنسو یا روو، اب جو میری زبان سے نکل گیا اب وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ایک کو پھانسی لگ گئی اور ایک جو ہے رہا ہو گیا اور اس بادشاہ کا مشیر بن گیا۔ جب وہ رہا ہو کے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا تو بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، بادشاہ سے کہنا کہ تیرے اس قید خانے میں ایک بے گناہ جو ہے اتنے سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ پھر وہاں پر واقعہ ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ رہا ہو کے وہ بندہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اور بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں، کیونکہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے عابد رؤف قادری صاحب۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔
شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرح ہے کام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائے بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، مقرب رسول ہیں، بہت محبوب شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، ان کا بچپن، ان کی جوانی، فرعون سے ان کا مکالمہ، اور پھر بنی اسرائیل کو نجات کے راستے پہ لے جانا، پھر بنی اسرائیل کی تربیت میں مشغول رہنا، قوم کی مختلف کیفیات پہ صبر کرنا، اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مسلسل شدائد کو برداشت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں،
ان میں سے ایک ایمان افروز واقعہ جس میں بصیرت کے بہت سے سامان ہیں، روحانی تربیت کے بہت سے پہلو ہیں اور بھی بہت سے اسباق ہیں، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک نے کوئی واضح بات نہیں بتائی، تو روایات سابقہ سے جو چیزیں اہل اسلام تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں کئی باتیں کہی گئی، کیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اور یہ کہ ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے۔ کچھ انہیں اللہ رب العزت کا نبی تسلیم کرتے ہیں اور بہت سے انہیں اللہ رب العزت کے اولیاء میں سے شمار کرتے ہیں۔ صوفیاء اسلام کا زیادہ تر موقف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اولیاء میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف افسانہ ترازیاں بھی ہیں کہ وہ ذوالقرنین کے ساتھ سفر پہ نکلے اور انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پی لیا، اس کی وجہ سے انہیں حیات دائمی نصیب ہو گئی۔ بہت سے مسلمان صوفیاء نے اس کی صراحت کی ہے، علماء نے بھی صراحت کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں غلطاں تھا، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں اور میرے بھائی الیاس ہم اپنی عمر طبعی پوری کر چکے ہیں اور وصال سے شاد کام ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو ایک خاص انداز کی طاقت بخشی ہے اور عالم تکوین میں ہماری ڈیوٹی ہے، اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ہماری روحیں انسانی صورت میں متشکل ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر وہ اولیاء کی تربیت پہ مامور کیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کے اعتبار سے نظر دوڑائی اور ایک اجتہاد کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب کتاب رسول ہوں، اللہ رب العزت کی بہت سی عنایات مجھ پر ہیں، تو میرے سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے زیادہ دانا بینا اور علوم سے آشنا ہوگا؟ یہ بات ان کے اجتہاد کی روح سے اور ظاہر کے ماحول کے اعتبار سے بالکل درست بات تھی، لیکن جو مقربین ہوتے ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا، لیکن کیا خبر آپ کو کہ اللہ کے کتنے راز ابھی ایسے ہیں جو آپ پر آشکار نہیں ہوئے، اور کتنی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف نوعیت کے علوم سے بہرور فرمایا ہے۔ تو آئیں آپ کو علم کی کچھ اور جہتوں سے بھی آگاہ کریں اور آپ سفر اختیار کریں اور میرے بندوں میں سے ایک مقرب بندے سے ملاقات کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا حکم ہوا۔ حضرت یوشع بن نون جو اس وقت نوجوان تھے اور آپ کی زیر تربیت تھے، آپ نے انہیں ساتھ لیا۔ توشہ دان حضرت یوشع بن نون کے ساتھ تھا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ کوئی راستے میں غیر معمولی بات دیکھنا تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوگی۔ وہ چلتے رہے، راستے میں کچھ ٹھہرے بھی، آرام بھی کیا، استراحت بھی کی، پھر آگے چل پڑے۔ جب سفر بہت طویل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے کسی غیر معمولی واقعے سے مطلع نہیں کیا؟ وہ چونکے، کہنے لگے ہاں ایک غیر معمولی بات تو ہوئی تھی، لیکن مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہا۔ یہ یقیناً شیطان میرے راستے میں حائل ہوا کہ میں آپ کو مطلع نہ کر سکوں۔ ہوا یہ
کہ جب آپ محو استراحت تھے میری آنکھ پہلے کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے توشہ دان میں یکلخت کوئی حرکت سی شروع ہوئی، اور پھر میں نے بڑا حیران کن واقعہ یہ دیکھا کہ مچھلی جو ہمارے توشہ دان میں پڑی ہوئی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور وہ پانی جو کہ برف کی صورت میں تقریباً جمع ہوا تھا اس نے اس پانی میں راستہ بنایا اور اسے چیرتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو یہ مجھے بتانا آپ کو یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میاں جس جگہ پہ جا کے ایک مردہ زندہ ہو گیا وہی تو جگہ ہے جہاں خضر کے انفاس کی خوشبو بسی ہوئی ہے، ہمیں وہیں تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، چلو واپس چلیں۔ وہ واپس چلتے ہیں، ایک بڑا سا پتھر اس سے ٹیک لگا کر حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت خضر مسکرا کے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تو کوئی سلام کو نہیں جانتا، تو آپ نے یہ سلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ وہ پوچھنے لگے اچھا موسیٰ جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں اور مجھ پر کچھ باتیں منکشف ہوں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، کچھ انہونی باتیں دیکھیں گے، لیکن آپ صبر نہ کر سکیں گے، آپ میرے معاملات میں کوئی اعتراض کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بالکل چپ رہوں گا، میں اس چیز کا خیال رکھوں گا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، میں کسی قسم کا اعتراض نہ کروں اور آپ کے بتانے سے پہلے از خود کوئی سوال نہ کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس آپ اپنی بات کا دھیان رکھیے گا اور اپنے اس وعدے پر پکا رہیے گا اور صبر کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیے یہاں تک کہ میں ان رازوں سے خود آپ کو آشنا کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا۔ تھوڑا سا آگے چلے، ایک جگہ پر کشتی کھڑی تھی، وہ انتظار کر رہے تھے کہ سواریاں بیٹھیں۔ یہ تینوں بھی اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت حسن سلوک ان حضرات سے کیا، اور جب انہوں نے کرایہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے ان کے تقدس کے پیش نظر احتراماً ان سے کرایہ بھی نہ لیا۔ ایک گھاٹ پر پہنچے تو حضرت خضر نے کہا کہ بس ہمیں یہیں اتار دو۔ کشتی کنارے پر لگی، اور جب اترنے لگے تو اترتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اتنے بھلے لوگ تھے، ایسے شریف لوگ تھے، انہوں نے ہماری اتنی تکریم کی کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے ان سے اچھا سلوک کیا کہ ان کی کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اے موسیٰ، میں کہتا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ان کے معاملات تو من جانب اللہ ہوتے ہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب میں صبر کروں گا۔ سفر ہوتا رہا، ایک جگہ پر ایک بچہ راستے میں انہیں مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بلا تکلف اس کو ہلاک کر دیا۔ ایسی بات اب ایک صاحب شریعت رسول بے اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر یہ کیا کیا؟ ایک بے گناہ، ایک معصوم، ایک بچہ، اس کی جان آپ نے بلا تکلف لے لی۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو پھر یاد آیا، انہوں نے کہا نہیں، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ سفر جاری رہا، سفر جاری رہا۔ ایک بستی میں پہنچے اور یہ چاہتے تھے کہ کچھ قیام کریں۔ بستی بھی اپنے آثار و احوال سے متمول بستی نظر آ رہی تھی، وسائل تھے، لوگوں کے پاس رزق کی کشادگی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ افراد سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ عجیب خسیس طبیعتوں کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کسی مہمان کی کوئی جگہ نہیں، اور یہاں کوئی ایسا کوئی رواج نہیں ہے
کہ مہمان لوگوں کو اور اجنبی لوگوں کو ٹھہرائیں، بس آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے بستی سے واپسی کا سفر کر لیا۔ جب بستی سے نکلنے لگے، مضافات میں جیسے مکانات ہوتے ہیں، تو ایک دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت خستہ ہے اور قریب ہے کہ وہ گر پڑے گی۔ وہ رک گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے ایک مقرب بندے ہیں، ایسے بندے کے ساتھ بہت سی کراماتی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ دیوار انہوں نے استوار کر دی اور محسوس کیا کہ یہ بڑی مضبوط ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا اب چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، تھوڑی دیر ٹھہرنے کی اجازت بھی نہیں دی، یہی نہیں کہا کہ پانی ہی پی لو، اور آپ نے بلا معاوضہ ان کی دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہتا تھا نا کہ آپ چپ نہیں رہ سکتے اور آپ ضرور کوئی نقطہ اعتراض اٹھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو مجھ سے پھر بھول ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے، یہیں تک مجھے حکم تھا، آپ اگر چپ رہتے تو پھر یہ سفر جاری رہتا، لیکن اب یہ سفر بند ہو رہا ہے۔ چلے، جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ان باتوں کے اسرار بتا دوں۔ وہ یہ ہیں کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے، انہوں نے ہم سے حسن سلوک کیا اور معاوضہ تک نہیں لیا، لیکن میں نے ان کا تختہ توڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور آگے سفر کرتے، اور جب اگلے گھاٹ پر پہنچتے تو ایک حاکم وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، جو صحیح کشتی اسے نظر آ رہی تھی وہ قبضہ کر لیتا، تو ان بیچاروں کا تو روزگار بالکل ہی ختم ہو جاتا۔ ایک لکڑی تھی نا، وہ میں نے توڑ دی، اسے وہ جا کے آگے مرمت کر لیں گے، کوئی متبادل کر لیں گے، اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ تو لیکن اگر تختہ ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو وہ پوری کشتی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ پھر جس بچے کو میں نے اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیا، وہ بچہ، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بڑا ہو کر بہت فاسق و فاجر ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا، اپنی ماں باپ اور قبیلے کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیا، اللہ اس کا اور متبادل دے دے گا۔ اور پھر بستی والے اگرچہ خسیس تھے، انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن جس دیوار کو میں نے مرمت کر دیا اس میں 2 یتیم بچے تھے، اور ان کے والدین بڑے صالح تھے، ان کے آباء و اجداد ٹھیک تھے، وہ اس بستی کے بالکل برعکس تھے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والوں پہ منکشف ہوتا کہ اس کی بنیادوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ خزانہ ان پہ آشکار ہو جاتا، وہ اسے لوٹ لیتے۔ اس طرح جو یتیم بچے ہیں ان کا حق مارا جاتا۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کی مرمت اس لیے کر دی کہ تاکہ یہ دیوار استوار رہے، جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان اور توانا ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی قدرت کی طرف سے ان پر یہ راز اس وقت آشکار ہو جائے گا، اور ان کے نیک اور صالح جو والدین ہیں ان کی دولت کسی بدبخت کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کچھ اور صبر کرتے تو ہم پہ اور بہت سے راز منکشف ہو جاتے۔ اس میں اہل بصیرت کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہے، وہ تو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اور جہت سے متعارف کروایا، اور یہ جہت علوم تکوینیہ کی جہت تھی کہ آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں نبوت مشاہدے پر رہتی ہے، اور ان کا عشق انہیں صعود کی طرف لے جاتا، جبکہ ان کی ڈیوٹی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نزول کی طرف بھی رہیں، اور یہی حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویلکم بیک۔ میں ایک دفعہ پھر سے کچن میں آ گئی ہوں، اور آج میں جو کچن میں بنانے جا رہی ہوں، بلکہ میں اور فائزہ جو بنانے جا رہے ہیں، اس کا وزن ایک چٹانگ سے لے کے 600-700 من
तक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसी क्या चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं। सो हमने तो उसे नॉर्मल साइज़ में लिया और उसे कहते हैं मछली, और मछली हम जिस अंदाज से मैरिनेट कर चुके हैं वो आपको पहले बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ वो अब आगे फायजा से पूछते हैं। जी फायजा। जी, मछली को मैरिनेट किया था, मैरिनेशन आपके सामने हमने शेयर की थी, और मैरिनेशन करने के बाद मैंने इसको क्रम किया, क्योंकि क्रमिंग में अच्छा खासा टाइम जो है ना वो कंज्यूम होता है। तो मेरे पास ये देखिए कितने अच्छे खूबसूरत से फिले थे मेरे पास फिश के, और मैंने इस पर क्रमिंग की। और ये क्रमिंग आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मोटी मोटी है, बहुत बारीक जो हम ब्रेड क्रम बनाते हैं ना वो ये नहीं है। तो अब जो है ना कुछ मैंने फ्राई कर दी है, कुछ मैं आपके सामने फ्राई करूंगी। सॉफ्ट है ना? हाँ, बहुत सॉफ्ट भी है। मुझे काइंडली टिश्यू दे दें। वो टिश्यू कहते हैं ना रोज पेटल के बगैर किचन कंप्लीट नहीं लगता है। अब मैं इसको जो है ना फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। ठीक है। और कुछ मैंने फ्राई पहले से की है और कुछ मैंने मैरिनेशन भी पहले से करके रखी हुई थी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम था इसलिए थोड़ी सी पहले मैंने मैरिनेशन भी की हुई थी। तो मेरे पास जो है ना आज बहुत ज़्यादा फिश है और सब लोग जो है ना यहाँ पे बड़े एंजॉय करेंगे, खाएंगे इसको। बिल्कुल। और ये साथ साथ हम इसको डाल रहे हैं फ्राइंग के लिए। अच्छा, इसकी जो कोटिंग है ना वो आप इस तरह से करेंगे कि आप चाहें अगर तो, वैसे तो मैंने इसके अंदर ही कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया था, इसके अंदर ही मैदा भी ऐड कर दिया था। अगर आप इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा कि आप मैरिनेशन कर लें सब स्पाइसेस की, और उसके बाद एग्स भी आप उसके अंदर ना डालें। कॉर्नफ्लावर और मैदा ये सब चीज़ें जो है ना वो आप इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे आप बाहर मसाला मैरिनेशन करने के बाद आप इसकी कोटिंग करेंगे, एग में डालेंगे और कॉर्नफ्लावर में और मैदे में डिप करके आप इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है। तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, और एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि मैदे में कोट करने के बाद एग में कोट करें, एग में कोट करने के बाद आप इसमें क्रम्स लगाएं और फिर फ्राई करें। वो तो ये कोटिंग है, क्रिस्पी ज़्यादा होती है और वो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहती है। क्रिस्पी भी होती है, मज़े की भी होती है, आपके दिमाग को भी तेज़ करती है, दिमाग को उस लिहाज से तेज़ करती है। बहुत से बच्चों को कहते हैं ना ये बहुत डल है, इसको एक बात समझाओ बार बार कहते ही जाओ, इसको समझ ही नहीं आती। वैसे कुछ बच्चों की तो आदत ही होती है, छोटे होते कुछ बच्चे शरारती होते हैं ना, माँ बाप जो मर्जी कहते जाएं, इधर से सुनना उधर से निकाल देना। लेकिन मैं उस तरह के दिमाग की कमज़ोरी की बात नहीं कर रही, वो तो शायद सारी उम्र नहीं ना ठीक होती, लेकिन बात मैं वो कर रही हूँ जो एक जनरली हमारे बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी कमी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले, तो उनके लिए ये फ़िश बहुत बेहतर है। तो जहाँ पे फायजा ने पहले भी कहा था ना कि जो मैं बनाती हूँ पकाती हूँ फरी उसकी अफादियत के बारे में बताने लगी होती है, तो मैं वही चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि भाई क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि जो सामने आए वो खा जाना ये तो मेरे ख्याल में इंसान होने की वो पूरी तरह दलील ना हुई ना। मतलब थोड़ा सा आपको देख के खाना तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए आपको कि आप क्या खा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जैसे बहुत लेट नाइट जो है ना वो खाना खाते हैं। हाँ। लेट नाइट खाना खाने से आप उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अगर आप 6 या 7 बजे तक मील ले लें तो सुबह तक अगर आपका पेट खाली रहेगा तो वो आपका खाना उस तरह से असर नहीं करेगा जिस तरह से लेट नाइट तक। लेकिन अब जो कि अफ्तार है तो अफ्तार में हमारी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं। इनफैक्ट हमारे दीन में है कि इस टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। तो अगर आप डेली रूटीन में भी आप अगर इस टाइम पे खाना खा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में हमारी रूटीन चेंज होती है। रमज़ान के फ़ौरन बाद हम टोटली डिफरेंट अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो अभी बन गया है 1 महीने की जो प्रैक्टिस हो गई है उसी को हम कंटिन्यू करें। तो हमारी ये जो फिश है इसको अभी फ्राई हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग है और कोटिंग की वजह से ज्यादा देर लगेगी, वरना मछली को फ्राई करने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत जल्दी, एक सी फूड होता है ना, सी फूड तो बहुत जल्दी से ही फ्राई हो जाता है, पक जाता है। जी, तो यहाँ पे जो है ना जब तक फिश फ्राई हो रही है तब तक हम क्या करते हैं ड्रिंक की तैयारी कर लेते हैं। और ड्रिंक की प्रिपरेशन के लिए आज हम बड़ी ट्रेडिशन से ड्रिंक बनाएंगे। आपको इतने सारे ड्राई फ्रूट्स देख के कुछ समझ में आ रहा है आज हम क्या बनाएंगे? ये आप घर पे ज़रूर इस्तेमाल करती होंगी। क्या चीज़ है? ड्राई फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा हमारे पास। और चले मैं ही बता देती हूँ, आज हम ठंडाई बना रहे हैं, जैसे सरदाई कहते हैं ना वो बनाएंगे। मेरे ख्याल में ये गुलाब की पत्तियां भी गुलाब की पत्तियां भी हैं।
اور یہ سردائی کے اندر جاتی ہے, اسے ٹھنڈائی بھی کہا جاتا ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر جائیں گی. تو میں آپ کے ساتھ پہلے اس کے انگریڈینٹس کو شیئر کر لیتی ہوں. میرے پاس یہاں پہ بادام ہے, اور یہ جو بادام ہیں یہ بلانچ آلمنڈس ہیں. اس کو میں نے بھگو دیا تھا, بھگونے کے بعد میں نے اس کا چھلکا اتار لیا. اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ گلاب کی پتیاں ہیں, ڈرائی ہیں میرے پاس, ڈرائی روز ہیں, اور کالی مرچ ہے میرے پاس یہاں پہ, کالی مرچ کا میرے پاس یہاں پہ میلن سیڈز ہیں, اور کاجو ہیں میرے پاس یہاں پہ, پستہ ہے, اور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ ایکول کوانٹٹی میں نے لی ہیں. جیسے کہ میرے پاس کاجو ہیں 2 ٹیبل سپون, پستہ 2 ٹیبل سپون, بادام میرے پاس 2 ٹیبل سپون ہیں, سب 2 ٹیبل سپون آپ نے کرنی ہے. صرف جو میرے پاس ہے نا سبز الائچی 5 سے 6 ہیں, کالی مرچ 5 سے 6 ہیں میرے پاس. اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ جو ہے نا وہ خشخاس ہے, پاپی سیڈز جسے کہتے ہیں, وہ میرے پاس یہاں پہ 1 ٹیبل سپون ہے. سونف ہے 1 ٹیبل سپون. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, جتنے بھی ڈرائی آپ کے پاس فروٹس ہیں نا اس کو آپ نے سوک کر کے رکھنا ہے پانی کے اندر. ٹھیک ہے. پانی کے اندر سوک کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم اس کی افادیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جسے کہتے ہیں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈرائی فروٹس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. تو جب پانی میں بھگو کے رکھیں گے تو اس کی تاثیر تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی. اکثر کہا جاتا ہے کہ حافظہ تیز کرنا ہو تو بادام کھاؤ, لیکن بادام کو کس انداز سے کھاؤ یہ آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے. بادام کو رات کو بھگو کے رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد صبح اٹھ کے اس کے چھلکے اتار کے آپ 11 عدد وہ بادام کی جو گریاں کھائیں گے, اس سے آپ کا ذہن بہت تیز چلنا شروع ہو جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گی. اچھا, ان سب چیزوں کو نا آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے, پیس لینا ہے, اور پیسنے کے بعد اب یہ پاؤڈر جو ہے نا یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. آپ کیا کریں گے 250 ml دودھ کے اندر, ٹھنڈا دودھ لے لیں, آپ برف ڈالنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون آپ نے سردائی پاؤڈر کے ایڈ کرنے ہیں. اچھا, یہ سردائی ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو ہے نا تمام ڈرائی فروٹس کو ملا کے, اور اس کے بعد کچھ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا یہ کارڈیمم اور کالی مرچ اور سب کو ملا کے جو ہے نا پیسٹ بنایا جاتا ہے, اور بیسیکلی گرمی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اگر آپ لیکن نام تو اس کا سردائی ہے, یعنی سردی والی. ٹھنڈائی بھی کہتے ہیں اس کو, دونوں نام لیے, سردائی اور ٹھنڈائی دونوں چیزیں کا. اچھا, میں اکثر دیکھتی ہوں جب آپ آؤٹ آف اسٹیشن جاتے ہیں اور رستے میں آپ کو کچھ ایسی دکانیں, کچھ ایسے ڈھابے نظر آتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سردائی یہاں پہ اویلیبل ہے. میرے خیال میں یہ وہی والی سردائی ہے. وہی سردائی. اور اس کو بنانا جو ہے نا, اگر ہم اس کو ٹیکنیکل طریقے سے بنائیں نا تھوڑا سا, تو اس کو بنانے کا پروسیجر جو ہے نا بڑا لمبا ہے. کہ اس کو آپ نے دیکھا سلوٹا کبھی دیکھا ہے آپ نے, آپ کے گھر پہ کبھی ہو یا کبھی سلوٹا ہوتا ہے, پتھر کا جو ہوتا ہے, یہ اس کے اوپر چٹوٹا ہوتا ہے, پتھر کا, یہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کو پیسا جاتا ہے. اور اس میں یہ تو فائزہ وہ بالکل اسی طرح ہے, وہ جو کشتی کرنے والے وہ کہتے ہیں پہلوان ٹائپ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہے نا, یہ تو بالکل اس طرح کا. رمضان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے گرمی کا اثر جو ہے نا اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی فائدہ مند ہے. سو اگر آپ اپنے آپ کو ریسلر سمجھتے ہیں اور ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے سردائی ضرور پی لیں. یہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ یہ پیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں. تو میرے پاس یہاں پہ سردائی کا پاؤڈر ہے. میں نے اس کو انسٹنٹ سردائی کا پاؤڈر بنایا, یعنی کہ جلدی بس میں نے ڈرائی فروٹس کو گرائنڈ کیا اور سب چیزوں کو, تو پھر میں نے بنا لیا. ادروائز اس کا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے. اس کو بھگو کے اس طرح آپ نے نہیں پیسا نا, آپ نے گرائنڈ کر لیا. اب میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی ملک, جو کہ میرے پاس یہاں پہ 500 ml آل پرپز کا فل فیٹ. اس کی پیکنگ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہے نا, یہ گر نہیں سکتا, یہ تو ٹوٹ ہی گیا. تو اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے. دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دودھ ایڈ کریں گے, برف ایڈ کریں گے ہم اس میں. اور ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو چلیں, ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے دودھ کی اور ڈرائی فروٹس کی, تو ہماری لائف میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن سردیوں میں انفیکٹ زیادہ چلتی ہیں. زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سردیوں میں اس طرح کی چیز ہو. لیکن جس طرح ابھی پہلے بیان کیا کہ جو ریسلرز جو ہیں, جو جم جاتے ہیں لوگ, ان کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تمام وائٹامنس ہوتے ہیں, آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے, پوٹاشیم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کے جسے کہتے ہیں, میرے خیال میں یہ دودھ اب اوپن ہو ہی گیا ہے. یہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مجھ سے کھل جائے. اچھا, تھوڑا سا یہ پرابلم ہوگی اس کو کھولنے میں. ٹھیک ہے. اس میں اچھا گلاب کی پتیاں بھی گلاب کی پتیاں بھی اس میں ڈالیں. اچھا, ویسے زیادہ تر تو گلاب کا ارک ہم یوز کرتے ہیں نا, لیکن دیکھیں جو چیز آپ کے اوریجنل کی ہے نا وہ آپ, اور ارک بھی ہو لیکن خالص ارک ہونا چاہیے اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. گلاب کی پتیوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم ارک کے گلاب استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی چلے گا؟ نہیں,
पत्तियों का इस्तेमाल करें, इसकी तासीर भी होगी और वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। गुलाब की पत्तियों का तो खैर अक्सर वो शादी ब्याह पे वैसे भी वो जो कहते हैं ना ऐसे फेंक रही होती हैं फूल जब वेलकम कह रहे होते हैं दूल्हे वालों को, तो उसमें तो बाज़ औरतें मैंने गुलाब की पत्ती खाते हुए भी देखी हैं। जी वैसे भी खा लेते हैं। वैसे भी खाते हैं हम, गुलकंद भी खाते हैं, गुलकंद में इस्तेमाल। पान खाया कभी आपने? गुलकंद तो खैर चीज़ ही और है बहुत ज़बरदस्त, उसके तो फायदे ही बहुत हैं। गुलकंद का तो नो डाउट कोई उसका जोड़ नहीं है। अच्छा ये जो है ना, ये फिश हमारे पास फ्राई हो चुकी है। ठीक है, जितने भी हमारे पास फिश इसको हमने फ्राई कर लिया है, इसको भी हम वहाँ पे सर्विंग में रखते हैं। ओके फाइजा, वो मिल्क पैक आप यूज़ कीजिए, वो जो उस साइड पे है। हाँ जी, यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 500 जो है ना वो मिल्क है। ठीक है, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैं सरदाई पाउडर के डालूंगी, और सरदाई के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। शुगर आपकी अपनी मर्जी कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें जो है ना 3-4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 और ये हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये 3 से 4 ग्लास बनेंगे। ठीक है, और ये सरदाई पाउडर है 1 2। अच्छा इसमें तो जितने मर्जी नट्स डाल दें वो तो कम ही है ना मेरे ख्याल आप? हाँ नट्स तो जितने मर्जी डालें, बादाम का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कमर्शियली जो मिलती है ना उसमें बादाम ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अच्छा बादाम इस्तेमाल होते हैं, बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसमें। इसमें इसका मतलब है अखरोट भी आपने ऐड किए हैं? नहीं मैंने अखरोट नहीं ऐड किए, मैंने इसमें ऐड किया पिस्ता, काजू और बादाम, और साथ में मैंने किशमिश। किशमिश अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो सब्ज़ इलायची, पॉपी सीड्स, काले मिर्च और इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। अच्छा, वो उसी में वो पेस्ट ही आपने उसी में, हाँ ये पाउडर उसी का। और इस पाउडर को बना के 15 to 20 डेज के लिए रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान ने जब दिल किया सरदाई पीनी हुई तो आराम से ये पाउडर निकाला, दूध में डाला और दूध में ऐड करके आराम से पी लिया इसको। और आपने इसको अच्छे तरीके से छान के फिर इस्तेमाल करना है, ताकि इसका पाउडर जो है ना वो आपको डिस्टर्ब ना करे पीते हुए। इसीलिए इसको सिलवट्टे पे पीसा जाता है कि बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट सा बन जाता है। हाँ, ये हमारे पास जो है ना वो सरदाई रेडी है। ठीक है, चलें। तो हमारी तीनों डिशेस रेडी हो गई हैं। हमारी तीनों डिशेस रेडी हैं, फिश रेडी है, हमारी शीर खोरमा रेडी है। अभी देखिए आप ये दावत पे बनाएंगे तो मुझे लगता है इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, मेहमान तो बहुत ही खुश होंगे। और जो घर पे होते हैं ना लोग, जिनकी जो कुछ नहीं करते और जो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि आज हमारे लिए क्या बनेगा, तो उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा मेन्यू हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मेन्यू हो जाएगा। हमारा तो मेन्यू तैयार है, हमारी इफ्तार की तैयारी मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास आपको पता है कि सारी तैयारी तो हो गई है अफ्तार की, हम एक तरफ से रिकैप भी लेंगे इसका, लेकिन आपको पता है कि आज हमने फ़िश बनाई और फ़िश के लिए कहा जाता है कि आपके मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, और स्पेशली जब आप स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आप मछली का इस्तेमाल करें, चॉकलेट का इस्तेमाल करें, बनाना का इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा फाका होगा। और यहाँ पे अभी कुछ और फ़िश भी यहाँ पे फ्राई हो रही है। जी फायजा जी, फिश जो है ना आज मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है ताकि सब लोग जो है ना फिश को खा सके दिल खोल के। वो कहते हैं ना पूरे महीने में फिश की कोई आइटम नहीं थी, कोई रेसिपी यहाँ पे हमने नहीं बताई थी, तो आज जब बनी है तो फिर कहते हैं दिल खोल के बनाएं। और आप इस फिश के साथ जो है ना डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। मैंने इसको बनाया फ्राइज के साथ, आप इसे फिश एंड चिप्स भी कह सकते हैं क्योंकि क्रिस्पी फ्राइड फिश है, साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज रखे हैं। और आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम बर्गर के साथ भी, बर्गर के साथ, सैंडविचेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके फिर क्या होगा कि डबल वेरिएशन हो जाएंगी, कुछ लोग बर्गर्स खा रहे होंगे और कुछ लोग जो है ना वो फ्राइज के साथ खा रहे होंगे ना, कि हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक करता है। अच्छा एक दफा आप जरा हमारी ये तरकीब दोबारा बता दीजिए। मैं आप रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, फिश के लिए मेरे पास बोनलेस फिश थी और बोनलेस फिश मेरे पास 1 kg थी। 1 kg जिसमें थोड़ी सी बर्फ़ की एक लेयर होती है, उसको हटाने के बाद मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम फिश रह गई थी, जिसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस मेरे पास थे, मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया, हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था, हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए, हाफ टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया और हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, सेम जो काम है वो मस्टर्ड पाउडर भी करता है, तो आप इसे मस्टर्ड पाउडर का ऐड कर लें। अच्छा, मस्टर्ड ही यूज़ क्यों करना है?
مسٹرڈ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے بیسیکلی. اگر آپ اس میں مسٹرڈ کا ایڈ نہیں کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ فش ایسی ہوتی ہے جو مسٹرڈ پیسٹ کے بغیر کھائی جاتی ہے, کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے. اچھا, اس فش کا کوئی خاص نام ہے؟ یہ فرائڈ فش ہے, کرسپی فرائڈ فش. ٹھیک ہے. ہاں, اور نہیں وہ اگر ہم نے بازار سے لینے کے لیے جانے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ رہو ہوتی ہے. ہاں نہیں, بون لیس فش لیں گے آپ اس میں جو ہے نا اس میں کانٹا نہیں ہونا چاہیے, بون لیس فش کا استعمال کریں آپ. اچھا, ویسے بچوں کے لیے یہ بہت اچھی ہے, اکثر بچوں کے لیے, اسپیشلی بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی کچھ ایسے ہیں, اسپیشلی میں, جس مچھلی میں کانٹا ہوتا ہے وہ کھاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, کیونکہ یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کانٹا گلے میں چبھ نہ جائے, اٹک نہ جائے, اور بہت پھر پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک دم اگر کانٹا گلے میں پھنس جائے مچھلی کا تو اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ آپ کے پاس ضرور ہوگا اور آپ بتائیں گی. آپ کیلے, اگر اسی وقت کیلے آپ کے پاس ہے تو کیلے تیزی سے کھانا شروع کر دیں. اچھا, ہاں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی نرم غذا, حلوہ کھانا شروع کر دیں, کیلے کھانا شروع کر دیں, تو اس سے نا کافی حد تک بہتر ہو جائے گا, وہ آٹومیٹکلی نرم ہو کے اندر چلا جائے گا کانٹا. اچھا, ہاں, تو لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا ایک فرسٹ ایڈ ہے یہ ایک طرح کی, لیکن کوشش کریں کہ اسی وقت ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور مچھلی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو حافظہ بھی ہے, اور اس سے ہمارے بال بہت مضبوط ہوتے ہیں, ہماری اسکن بہت شائن کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا فش کے جو اوپر اسکن ہوتی ہے کتنی شائن کرتی ہے, تو وہ اسی طرح کی وہ جو چیز ہماری شائن کرنے لگ جائے گی, ریفلیکشن ہوتی ہے نا, تو ہماری اسکن بھی اسی طرح شائن کرنا شروع ہو جائے گی. چلیے, یہ تو ویسے آپ کی ٹپس جو ہے نا وہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں. اور فش کا تو میں نے میتھڈ جو ہے نا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا, سب میرینیشن میں نے بتا دی. اب ایک جو سویٹ ڈش ہمارے پاس بنی ہوئی ہے اس کا بھی آپ, شیر قورمہ عید کے لیے آپ لوگ بیسٹ ہے, آپ اس کو بنائیے گا ضرور. اور یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عید پہ سب کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کچھ ایسی ریسیپی, ہمیں سلیکٹیو ریسیپیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے جس میں ہمارا ٹائم کم سے کم کنزیوم ہو, اور یہ شیر قورمہ اس میں سے ایک ایسی ریسیپی ہے جس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں اس کا میتھڈ ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ اس میں 1.5 کلو دودھ لیں, اس کو تھوڑا سا بوائل کرنے کے بعد آپ اس میں 6 سے 7 سبز الائچی ڈالیں, اور سبز الائچی ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر جو ایڈ کریں گے 1 ٹین کنڈینس ملک کا, جو 400 گرام کی ایکول ہوتا ہے. تھوڑا سا پکانے کے بعد آپ اس میں تھوڑے سے روسٹڈ ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے. ڈرائی فروٹس آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں, ویسے اس میں بہت زیادہ ڈرائی فروٹس جاتے ہیں, کاجو, پستہ, بادام, کشمش اور ناریل جو ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے. آپ اس ڈالیں, اس کو تھوڑا سا پکائیں. پکانے کے بعد بھنی ہوئی سویاں, باریک بھنی ہوئی سویاں آپ لیں 100 گرام, اس کو آپ نے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر ڈالیں. لیکن پریکاشنز یہ ہوتی ہیں ریسیپیز کی, ریسیپی بنانا آسان ہوتا ہے لیکن اس کی پریکاشنز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. پریکاشنز اس کی یہ ہیں کہ آپ نے گرم سویاں دودھ کے اندر ایڈ نہیں کرنی, دودھ پھٹ جائے گا. دودھ پھٹ جائے گا obviously, گرم ہے نا, ڈیری پروڈکٹ ہے. تو آپ نے دودھ پہلے ابالا تو تھا؟ دودھ ابالا تھا, سویاں پہلے سے بھون کے رکھی تھی, ٹھنڈی اسی لیے ٹھنڈی کی تھی, اور پہلے سے بھون کے بھی اسی لیے رکھی تھی تاکہ وہ دودھ کے اندر فوراً جا کے دودھ پھٹ نہ جائے اس میں سے. ڈیری پروڈکٹ ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پکایا, تھوڑا سا گاڑھا کیا, اور لاسٹ میں جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تھوڑا سا کیورا واٹر یا ایسنس آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں. تو بہت اچھی آتی ہے کیورا. اگر ہم زردے میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی بڑی اچھی خوشبو آنا. اور کل میں آپ کو بتاؤں, کل میں زردہ بناؤں گی. واقعی؟ ہاں ٹھیک ہے. کل ہماری ریسیپی جو ہے نا یہ سرپرائز نہیں رہی, تو میں نے اس کو بتا دیا. کل ہم زردہ بنائیں گے, گلاب جامن, چمچم, اور اس کے اندر بہت سارے مربے اور سب چیزیں ہوں گی. پھر اسی خوشی میں ہم ایک بہت پیاری سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ناظرین, ہمارے پاس موجود ہیں عابد رؤف قادری صاحب. عابد صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل
مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے یہ دنیا ایک شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی نعت پاک کا مجھ پر میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل
مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے رمضان کریم رمضان کریم اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا رحمت دامی پاک خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹایاس امید میری دا کر دے میوے پریا مولا تیرا تیرا مولا تیرا تیرا ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں تیرا تیرا تے مولا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جاندا کدے تو بھی کہہ چھڈ میرا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جاندا کدے تو بھی کہہ چھڈ میرا برے بندے نو برے بندے نو میں لبن ٹریا پر لبا برا نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی
تے میں تو برا نہ کوئی اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے او کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے تے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے پر دل نہیں لگدا یار محمد جائے کیڑے پاسے لے او یار حوالے رب دے حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر